नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा की आयत नंबर 215 को हम आज पढ़ेंगे और इसमें जो मौजू है वो ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करना। पहला मौजू यही है कि अल्लाह की राह में खर्च करना, और फिर अल्लाह ताला ने जो है वो ये हुक्म दिया है उसके बारे में कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, तो जुए और शराब का भी जिक्र आएगा और इसमें हमारी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। और फिर उसमें यतीमों के हकूक का मसला है, हैज का मसला है, ये सारी चीजें जो हैं ये आएंगी। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपकी कौम मुसलमान आपसे पूछते हैं अल्लाह इन्फाक पर बहुत जोर देता है, तो क्या इन्फाक करें। जब यसअलूना का जब आएगा तो उसका मतलब होता है आम तौर पर, इसका मतलब होता है यू जो आपके सामने खड़ा होता है उसका। और यहाँ पर मोस्टली कुरान मजीद के अंदर जो जिक्र होता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिबत का जिक्र होता है। तो यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह दो, माल में से तुम जो कुछ भी खर्च करोगे, कुल मा अनफक्तुम मिन खैर, खैर का लफ्ज आपको पता होगा भलाई के लिए, अच्छे काम के लिए, बेहतरीन काम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी माल के लिए भी इस्तेमाल होता है। कभी कभी ये माल के लिए भी इस्तेमाल होता है क्योंकि सोसाइटी की फलाह व बहबूद के लिए और सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए माल जो है वो एक नागुज़ीर चीज है। तो माल के बारे में वो पूछते हैं, तो चुनाचे जो भी तुम खर्च करो वो वालिदैन के लिए होना चाहिए, तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों के लिए होना चाहिए। यतामा मसाकीन, यतीम जो है, यतीम की जमा यतामा है, मिस्कीन की जमा मसाकीन है, और इब्न सबील का मतलब होता है, लफ्ज़ी मतलब होता है रास्ते का बेटा। ये बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज़ अरबों ने बनाया है, असल में इसका मतलब होता है मुसाफिर। तो अल्लाह ताला ने कहा अपने वालिदैन के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए, सोसाइटी के यतीमों के लिए, सोसाइटी के मुस्तहिक लोगों के लिए और मुसाफिरों के लिए भी तुम इंफाक करो। हो सकता है कि एक मुसाफिर जो है उसके पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन वो कहीं छिन गया है, कहीं गिर गया है। अगर वो ज़रूरतमंद है तो आप ज़रूर जी, हम लोग आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 215 पे हैं। इन्फाक फी सबीलिल्लाह का ज़िक्र है। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि इनके लिए भी, और पहले ज़माने के अंदर आपको पता है कि देहातों के अंदर तो इतनी ज़्यादा मेहमान नवाज़ी थी कि लोग जो भी शाम को मगरिब के करीब उनको लगता कि कोई नया बंदा है, तो हर कोई उसको अपने घर में मेहमान नवाज़ी के लिए ठहराने की कोशिश करता है। आजकल तो मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा देखभाल के ही कदम उठाना चाहिए कि कोई जो चोर डाकू वगैरह से आपको परहेज करना चाहिए। लेकिन बहरहाल मेहमान नवाजी जो है वो, जिससे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वो अंबिया का शेवा है। मेहमान नवाजी जो है वो नबियों का शेवा है। और जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आप पढ़ेंगे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए उनको उनके बेटे इसहाक की खुशखबरी देने के लिए, तो वो फरिश्तों के लिए गाय का बच्चा भून कर ले आए। और अल्लाह ताला कहते हैं कि वो इतना मेहमान नवाज था, और जब उन्होंने देखा कि फरिश्ते तो खाने के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खौफ आया।
کہ یہ کون सी मखलूक है, इतना सफर करके आए हैं, कुछ पानी पिए, कुछ खाना खाएं। तो उन्होंने जो है वो कहा कि हम खाना नहीं खाएंगे। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि फिर तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम फरिश्ते हैं और तुम्हें खुदा की तरफ से बेटे की बिशारत देने के लिए आए हैं। इस्माइल तो पैदा हो चुके थे, 12-13 साल के थे, और इसहाक पैदा हुए थे सारा के बतन से। तो उन्होंने ये बात कही कि फिर तुम्हारा मिशन क्या है? बेटे की खुशखबरी देने तो तुम इतनी दूर से नहीं आ सकते, तुम्हारा मिशन कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ वाली बस्ती में लूत की कौम जो है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है, वो एक बहुत ही बदफेली में मुब्तला है, तो हम उसको अजाब देने के लिए आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक गुफ्तगू का शेड आपको बताना था कि जो मेहमान नवाजी है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और उससे माल में बरकत भी पैदा होती है। तो वमा तफअलु मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम, और तुम जो कोई भी भलाई का काम करते हो तो बेशक अल्लाह ताला उसको जानने वाले हैं। तुम भलाई का जो काम भी करोगे अल्लाह ताला उसको जानने वाले हैं। तो फिर आगे फिर जो है वो उसका जिक्र आ गया हराम महीनों का। तो वो हराम महीनों का हम बहुत अच्छी तरह से वाजे कर चुके हैं कि उनका सिस्टम क्या है। अब आगे जो जिक्र है वो ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये आयत नंबर जो है 218 में, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजून रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम। बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए और जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की, यही लोग हैं जो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं, और अल्लाह ताला बड़े ही बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि जो अल्लाह की राह में उठेगा, जो अल्लाह की राह में जाएगा, अपने माल और जान से अल्लाह की राह में जिहाद करेगा, उन पर खुदा की रहमतों की बारिश होगी, और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अच्छा जी, जब बात होती है इंफाक की, इंफाक का मतलब होता है अल्लाह की राह में खर्च करना। तो जब बात होती है इंफाक की, तो लाजिमन उसके साथ जो चीज लाजिम व मलकूम है वो जुआ और शराब भी जेर बहस आते हैं लाजमी तौर पे, कि जब आप जुआ और शराब में आपकी सोसाइटी पड़ जाएगी तो इंफाक कम हो जाएगा, इंफाक को लोग इतनी तरजीह नहीं देंगे। तो लिहाजा फिर पूछने वालों ने पूछा कि अच्छा, अरब लोगों की एक ट्रेडिशन जो है वो मैं आपको बता दूं, जिससे इस आयत को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। वो ये है कि वो ये कहते थे, अरब के अंदर एक कल्चर था और उन्होंने उसके बारे में सवाल किया। तो हमारे लोग इस आयत को इस कहते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि जी इंफाक करो, तो वो कहते हैं, उनसे कहा जाता है कि शराब और जूए के बारे में पूछते हैं, तो इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। वो पूछते हैं कि ये जो अरब लोग जुआ खेलते हैं और जुआ खेल खेल के ये गरीबों को सख्त कहत में और सर्दी में गोश्त बांटते हैं, तो ये भी तो एक भला काम है। हमारे यहाँ लोग चूंकि कुरान को उस तरीके से समझ के नहीं पढ़ते और उसको उसके सियाको सबाक में समझने की कोशिश नहीं करते, लिहाजा जो लोग नहीं नॉलेज रखते वो कहते हैं कि जो लोग कुछ तो नफा है ना जो कुरान ने कहा, जुए का कुछ ना कुछ तो नफा है। कुरान ने कहा इस्मुहुमा अकबरो मिन नफ़इहिमा, कि इसका गुना इसके नफे से ज्यादा है, तो बहरहाल कोई नफा तो है ना। तो अब मैं आपको पूरा पस मंजर इसका बताती हूँ। इसका पस मंजर ये है कि अरबों को जब अल्लाह ताला ने जुए और शराब से मना किया, तो उसका पस मंजर ये है कि जो अरब के बहुत अमीर खाते पीते लोग होते थे, बहुत सरदार होते थे, वो करते थे कि सर्दियों की ठंड ठंड के अंदर वो क्या करते थे कि अपने दूसरों के जानवरों पर तीर अंदाजी करते थे, उनको ज़िबा करते थे, तीर अंदाजी करके उनका शिकार करते थे, और फिर उनका जो गोश्त है उस पर जुआ खेलते थे, और जो जुए का हिस्सा उनको बचता वो गरीबों में तकसीम कर देते थे। तो यहाँ पर जब अल्लाह ताला ने इंफाक का बहुत ज्यादा जोर दिया, तो उन्होंने कहा कि शराब और जुए
وہ لوگ عرب کے سردار شرابیں پی پی کر جوا گوشت پر کھیلتے تھے اور اس کو غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، تو یہ بھی تو ایک اچھی بات ہے۔ انہوں نے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بھی تو ایک اچھی بات ہے نا کہ وہ جوا کھیلتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے ان دونوں چیزوں میں گناہ زیادہ ہے، ان دونوں چیزوں میں گناہ زیادہ ہے اور اس کا نفع کم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جو سمجھتے ہو کہ غریبوں کی مدد ہوتی ہے، لیکن شراب پی کر اور جوا کھیل کر اس کے جو دور رس نتائج ہیں وہ بہت خراب نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو دیکھیں نا جوا کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ پیسہ لگاتے ہیں اور جیتتا کوئی ایک ہے، کتنے لوگوں کا نقصان ہوا، کتنے لوگوں کے برتن بکے اور کتنے لوگوں کے گھر برباد ہوئے جوئے کے اندر۔ اور شراب پی کر لوگ اپنے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، عقل نہیں رہتی، شعور نہیں رہتا۔ تو تم جس فائدے کو گنوا رہے ہو وہ بہت کم ہے، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ۔ اب آپ نے اس آیت کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں جو لوگوں کو کبھی اللہ کی کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، وہ سنی سنائی باتوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن نے خود کہا کہ اس کا کوئی نفع ہے، تو قرآن مجید نے جو اس کے نفع کی بات کی ہے وہ اس کے پس منظر میں کی کہ تم سمجھتے ہو کہ جوا اور شراب میں لوگوں کے لیے قحط کے زمانے میں جو ہے وہ ایک راہ نکلتی ہے انفاق کرنے کے لیے، تو ہم تو پھر اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پس منظر میں ہاں تھوڑا بہت نفع سوسائٹی کو پہنچتا ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ گھمبیر ہیں اس کے نتائج، لہذا ان دونوں کی ممانعت کر دی گئی۔ اچھا یہ دیکھیں لوگوں کی بہت ہی لاجیکل اپروچ بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں اگر ہم یہ جوا اور شراب کا استعمال کر کے جیت جائیں، تو کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ شراب کی ممانعت، وہ والی شراب کی ممانعت جو کھجور اور انگور سے بنائی جاتی ہے، عربوں کے یہاں بنائی جاتی ہے، وہ ممنوع ہے، اور باقی نشہ جائز ہے۔ جیسے وہ کہیں گے افیون کا ذکر تو نہیں قرآن میں، یا آئس کا ذکر تو نہیں قرآن میں۔ تو قرآن مجید ایک مین دروازے کو جب بند کر دیتا ہے، مین دروازے کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دوران چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ویسی ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مسکرن حرام، تمام نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ تمام ایسی چیزیں جو نشہ آور ہیں، چاہے وہ افیون ہو، چاہے وہ آئس ہو، یا چاہے پتہ نہیں کیا اور ہے، انجیکشن لگا کے نشہ کر لیتے ہیں، اس طرح کے تمام جو نشے ہیں وہ حرام ہیں۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ہاں بھئی اللہ میاں انفاق کی بات کرتے ہیں، تو ہم کیا انفاق کریں؟ یعنی جوے اور شراب سوسائٹی کی بربادی کا باعث بنتے ہیں، اور انفاق سوسائٹی کی ترقی، خوشحالی، لوگوں کے ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں۔ بھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں کتنی زیادہ چیزوں میں مہنگائی تھی، اور ہر چیز کتنی ہوئی، تو یہ چیز ظاہر ہے کہ سوسائٹی پر غلط اثر ڈالتی ہے۔ تو قرآن مجید اگر بہت سارے لوگوں میں کسی ایک کا نفع ہوتا ہے، باقی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ لہذا یسألونک ماذا ینفقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، ان سے یہ بات کہہ دو کہ جب سوسائٹی کو ضرورت ہو، سوسائٹی
کہ سروائیول کے لیے ضرورت ہو تو تمہاری ضرورت میں سے جو بھی بچ جائے وہ خرچ کرو. جہاد کا موقع ہے, انفاق کا موقع ہے, اس طرح کی باتوں کا موقع ہے, تو جو بھی تمہاری ضرورت سے بچ جائے وہ اللہ کے لیے خرچ کرو. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی سوسائٹی کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان پر خرچ کرو. کل اصلاح لہم خیر, یہ کل اصلاح لہم خیر, کہ تم ان کی سوسائٹی کی بہبود کے لیے جو کچھ بھی کرو وہ اللہ کو پسند ہے. آپ نے کوئی فیکٹری اس طرح سے لگائی کہ غریبوں کو روزگار ملے, آپ نے کوئی اسکول چلایا, کوئی ڈسپینسری چلائی, لوگوں کے لیے کوئی اور ان کی معاش کے بندوبست کیے, تو تم سوسائٹی کی اصلاح فلاح و بہبود کے لیے جو کام بھی کرو گے وہ اللہ کو پسند ہے. دیکھیے بار بار لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جی مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے, مرنے والے کو جو ہم قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں, مسجد میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کا ہے کہ جی ان کو کہا جائے ہاں جی تم 40-50 بچوں کو بلا کے جو قرآن پڑھاؤ گے 40-50 تو مردے کو ملے گا. قرآن مجید نے کہا, آپ کے پیغمبر نے کہا, صرف صدقہ جاریہ مرنے کے بعد مرنے والے کو پہنچتا ہے. باقی جو ایگزامینیشن ہال میں اس نے اپنا پیپر سالو کیا ہے اس کے مطابق اس کی مارکنگ ہوگی. پورا قرآن مجید لاجیکل سطح پر کھڑا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ تم دنیا میں جو کچھ کرو گے آخرت میں وہ بو گے. تو صدقہ جاریہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی در حقیقت آپ کے اپنے عمل سے ہے. آپ نے صدقہ جاریہ, ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سسٹم بند ہو جاتا ہے, اس کا رجسٹر کلوز کر دیا جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ماں باپ تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی, بچوں کو نماز پڑھنی سکھائی, انفاق کرنا سکھایا, سوسائٹی کا بہترین انسان بننے کا سکھایا. اب ماں باپ اس دنیا میں نہیں تو اولاد جو نیک کام اس کی تربیت میں کریں گے, اپنی تربیت میں وہ عمل جاری رہے گا, وہ ان کو ثواب ملتا رہے گا. اور دوسرا جو ہے وہ ٹیچر ہے. ٹیچر نے اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو جو پڑھایا, جو تربیت دی, جس بات کی تربیت اس کو دی, ٹیچر کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے اجر جو بھی اسٹوڈنٹس کریں گے وہ اس کو ملتا رہے گا. اور تیسرا صدقہ جاریہ یہ ہے, آپ نے سوسائٹی کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کچھ کیا, آپ نے اسکول بنایا, آپ نے یونیورسٹی بنائی, آپ نے ہاسپٹل بنایا, آپ نے پانی کا چشمہ جاری کیا. مثال کے طور پر یہ میں بات کہوں کہ ہمارے ملک کے اوپر کتنا قرضہ ہے. ہمارے ملک کے اوپر کہتے ہیں کہ ایک نیو بورن بیبی بھی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے وہ مقروض ہوتا ہے 6 سے 7 ہزار کا. تو کبھی کبھی میں جب دیکھتی ہوں کہ بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, بہت بڑے بڑے پلازے ہیں, ہمارے یہ پیکیجز ہے, اور وہ ادھر جوہر ٹاؤن کی طرف بھی ایک ہے, تو میں کتنے امیر لوگ ہیں ہمارے ملک میں, بہترین امیر لوگ ہیں کہ اگر ہمارے یہ امیر لوگ سنسیئر ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ جو ہے وہ دے کے اس ملک کا قرضہ اتاریں اور گورنمنٹ پہ بھی اعتماد ہو. اصل میں تو یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو اب گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں رہتا اور ہم کہتے ہیں جی ہم جو بھی دیں گے وہ ضائع ہوگا. لیکن میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ اگر خدا نے آپ کو بہت رزق دیا ہوا ہے, بہت زیادہ دیا ہوا ہے, تو اگر آپ اس میں سے کچھ نکال کر اپنے وطن کے قرضے کو ادا کرتی ہیں یا کرتے ہیں, اور وہ ہماری جو قوم ہے وہ اس ذلت سے باہر نکل جائے, IMF سے قرضے پہ قرضہ لے رہے ہیں, تو یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. اور ان کا یہ کام جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی, جب وہ غریبوں
को इस चुंगल से निजात दिलाएंगे। वो कहते हैं गर्दनों को आज़ाद करना, तो ये भी गर्दनों को आज़ाद करना है कि आप जो आगे बढ़ें और पाकिस्तान के मसाइल को हल करें, आगे बढ़ें। मगर मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि पहले तो ठीक है, कोई कोई जाता था, अफोर्ड करता था, बाहर पढ़ने के लिए जाता था और फिर वापस आ जाते थे। लेकिन अब की जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा हमारे हालात से परेशान है, हमारे हालात के बारे में तंग है। उनकी कोशिश होती है कि जो ही हम बेसिक एजुकेशन से फारिग हों तो बाहर एडमिशन को अप्लाई करें। और वो लोग भी, उनको पता है कि पाकिस्तानी किस कदर ज़हीन और हार्ड वर्किंग है, तो वो भी स्कॉलरशिप के जरिए उन बच्चों को मंगवा लेते हैं। और बच्चे जब एक दफा चले जाते हैं तो वो तो अपने मुल्क की तरफ रुख नहीं करना चाहते। तो ये जो चीज है ना, ये बड़ी, और मैं अक्सर इस बारे में सोचती रहती हूँ कि अगर हमारे मुल्क की ये क्रीम सारी की सारी बाहर चली जाएगी और ये ट्रेंड बन जाएगा कि बच्चे बाहर जाएंगे, तो जो क्रीम तो निकल गई, पीछे क्या रहेगा? कौन हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन काम करेगा? कौन बेहतरीन तौर पर संभालेगा? तो आप सब लोग दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इतनी तरक्की दे और हमारे मुल्क को इतना पुरसुकून बनाए कि हमारे बच्चे अगर पढ़ने भी गए हैं तो वापस आकर अपने मुल्क में खिदमत अदा करें। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि तुम जो हो यसलून का माजा युनफिकून, वो तुमसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। तो आप, जंग का मौका है, हंगामी हालात हैं, तो आप अपनी जरूरत के बाद जो बाकी बचे वो खर्च करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयतों को वाज़ेह करता है ताकि लोग गौर कर सके, ताकि लोग गौर कर सकें। वही उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि कुलिल अफ कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में अपने इन लोगों को बहुत बुलंदो बाला दर्जा अता करेगा। फिर अल्लाह ताला ने कहा यसलूनका अनिल यतामा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे पूछते हैं यतीमों के बारे में। यतीम वो बच्चा है जिसका बाप सर पे नहीं रहा, उसको छोड़कर चला गया। तो यतीमों का मामला हम क्या करें? पहले भी आपने ये पढ़ा था कि यतीमों के मामले में सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम उनके माल के बनते हो, निगरान बनते हो, तो उनको अच्छा खिलाओ पिलाओ, और जो ही वो बड़े हो जाएं, सेंसिबल हो जाएं, उनका माल उनके हवाले करो। और यतीमों ही की इस्लाह के हवाले से ये बताया था कि तुम उनकी माओं के साथ शादी करो, ताकि शादी कर सकते हो ताकि तुम उन यतीमों की अच्छी तरह से निगहदाश्त करो। हमारी इस आयत को भी समझने में लोगों ने गलती की और ये कहा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हम 4 शादियां कर सकते हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये आयत जो है ये हुक्म की नहीं है, इजाजत की है। इसमें अल्लाह ताला ने ये बात कही कि तुम शादियां तो ज्यादा करते ही हो, लेकिन अगर यतीमों की फलाह बहबूद के लिए उनकी माओं से निकाह कर लो तो वो 2-2, 3-3, 4-4 बस, एंड इसके अलावा नहीं। क्योंकि अरब कल्चर के अंदर बहुत शादियां लोग करते थे ताकि हमारे यहाँ बेटे ज्यादा पैदा हों। तो बेटों का उनको जुनून था, वो बहुत ज्यादा शादियां करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, 4 शादियों से ज्यादा तुम शादियां नहीं कर सकते। और अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे मोहब्बत और प्यार में, तो फिर एक ही बीवी तुम्हारे लिए काफी होगी। ज्यादा जो बीवियां हैं उसकी इजाजत नहीं तुम्हें। इन अल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाले हैं। फिर बला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, और ए मुसलमानों, मुशरिक औरतों के साथ निकाह न करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। ठीक है, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। मुशरिक औरतों से तुम शादी ना करो। यानी मक्का की वो खवातीन जो अभी ईमान नहीं लेकर आई थी,
ان کے بارے میں کہا گیا کہ اے مسلمان مردوں، تم مکہ کی یا کسی بھی مشرک عورت سے شادی نہ کرو۔ دیکھیے یہ بات تو میں بھی سمجھتی ہوں کہ ایک عورت کا گھر کے ماحول پر بڑا اثر پڑتا ہے، اور جبکہ مرد جو ہیں وہ باہر کے کاموں میں چلے جاتے ہیں تو اولاد کو سکھانا، پڑھانا، سمجھانا وہ تو زیادہ تر ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی ایسی عورت سے اپنے شادی کر لیتے ہیں کہ جو مشرک ہو یا جیسی بھی ہو، تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کی اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ غور طلب ہوتی ہیں کہ آپ کو کہاں رشتہ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ تو اب یہ سے سیکولرزم کا بڑا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھے انٹرویو ایک انڈین مسلمان ایکٹر کا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے گھر میں مندر بھی ہے اور نماز پڑھنے کی بھی جگہ ہے۔ تو بات بچے جس کو چاہے فالو کریں، لیکن بچوں کو آپ نے خود بتانا ہے، آپ نے خود سمجھانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ مسلمان مرد اہل کتاب خواتین سے تو نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ اہل کتاب خواتین سے جب وہ نکاح کریں گی تو وہ پہلے سے ہی خدا کا تعارف ان کو ہوگا، نماز کا تعارف ہوگا، روزے کا تعارف ہوگا، تو وہ ان کو اپنے گھر لا کے ان کی تعلیم و تربیت کرو۔ لیکن مشرک خاتون جو اپنے شرک لانے پہ ڈٹی ہوئی ہے، وہ تو آپ کی گھر کا ماحول خراب کرے گی۔ ولا آمت مومنۃ خیر من مشرکہ، ایک مومن غلام لونڈی زیادہ بہتر ہے ایک مشرکہ آزاد خاتون سے۔ یعنی لونڈی کے مقابلے میں آزاد خاتون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ جو آزاد خاتون ہے وہ ایک بڑے خاندان کی اور آزاد خاندان کی بیٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی مشرک خاتون کے ساتھ نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ تم کسی مومنہ لونڈی سے جو خدا کے دین کو سمجھتی ہو اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی پر اور اللہ پر ایمان لاتی ہو، نماز پڑھتی ہو، وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ ولو آجبتکم، چاہے تمہیں اس کی خوبصورتی کتنی ہی متاثر کرے، یعنی ایک مشرکہ عورت ہے، اس کی خوشخبری خوش شکل تمہیں کتنا ہی متاثر کرے، تب بھی تم اوائڈ کرو اس سے شادی کرنے کے لیے اور ایک لونڈی کو ترجیح دو اگر وہ ایمان والی ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرواؤ مشرک مردوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تم اپنی خواتین کا نکاح نہ کرو مشرک مردوں سے۔ ہاں، وہ مشرک مرد اگر ایمان لے آئے ہیں، اسلام پر ایمان لے آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، تو پھر تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی منع کیا، مردوں کو بھی منع کیا کہ مشرک لوگوں سے تم نے شادی نہیں کرنی، اور اپنے ایمان کی حفاظت، اپنی فیملی میں ایمان کی حفاظت تم تبھی کر سکو گے جب کہ اللہ کے دین کو سمجھتے ہو۔ ٹھیک ہے، والا عبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اور ایک آزاد مشرک سے ایک غلام بہتر ہے کہ تم اس سے نکاح کرو، چاہے وہ مشرک مرد کی خوبصورتی تم کو کتنی ہی متاثر کرے۔ ٹھیک ہے، چاہے اس کی خوبصورتی تم کو کتنی متاثر کرے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک لوگ جو ہیں، جو شرک کرتے ہیں، یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ سوچئے شرک کتنی گھناؤنی چیز، اور یہ پاکستان جس میں جو اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، اس میں کتنے % لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ ان کو سمجھائیے، ان کو وصیت کیجیے، ان کو سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک کتنا ناپسند ہے۔ اس نے کہا کہ ایک بندہ کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی ویل آف ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تم مشرک مرد اور مشرک عورت سے بچو نکاح کرنے میں،
اور ایک लौंडी और गुलाम तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। उलाइका यदूना इलन नार, ये मुशरिक लोग जो हैं ये तुमको आग की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदू इलल जन्नत वल मगफिरत बिइस्निही, और तुम्हारा परवरदिगार और तुम्हारा अल्लाह तुम्हें बुलाता है जन्नत की तरफ और अपनी बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से। ठीक है, वो मुनाफिकीन मुशरिकीन तुमको जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह कहता है आओ मेरी रहमतों में रहो, आओ मेरी बख्शिशों में रहो मेरे हुक्म से। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और अल्लाह ताला अपनी आयतों को खोल खोल कर बयान करता है उन लोगों के लिए शायद के लोग नसीहत हासिल करें, शायद के लोग जो है नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला अपने अहकामात को खोल खोल कर बयान करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यसअलूना का अनिल महीद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुमसे हैज के बारे में पूछते हैं। पता है ना आपको हैज, हैज का उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अरबी में भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है पीरियड्स, जो महीने बाद खातून को आते हैं। तो वो पूछते थे कि मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में अगर किसी खातून को हैज है तो फिर क्या किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए हैज के दिन जो है ये नापाकी के दिन है। नहीं, नापाकी के दिन है, नापाकी उस तरह की नहीं है कि गलाजत और गंदगी, मतलब ये है कि उसमें मतलब एक बेहतर काम नहीं है कि मियाँ बीवी का आपस में कोई अज़वाजी ताल्लुक पैदा हो। एक औरत तकलीफ में भी होती है, उसका मूड भी नहीं होता, उसको अजियत होती है, जिसमें दर्द हो रहा होता है ये, और जाहिर है कि ये उस तरह की आइडियल पाकी नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने नमाज से भी रोक दिया है। लेकिन आपको नमाज से रोका है, लेकिन आपको रोजे जब आपके छूटेंगे तो आपको रोजों की गिनती पूरी करनी, यानी नमाज की गिनती तो आपको पूरी करनी आपके ऊपर लाजिम नहीं है, लेकिन रोजे के अंदर जो आपका रोजा छूटता है उसको पूरा करना आपके लिए जरूरी है। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कह दो कि ये एक तरह की नापाकी है। फातज़िलुन निसा फिल महीद, तो औरतों से हैज के दिनों में अलग रहो। ठीक है, औरतों से हैज के दिनों में अलग रहो। अब बात यह है कि औरतों से अलग रहो का मतलब ये नहीं है जैसे कि बाकी लोगों ने समझा, हिंदू जो है वो औरत को बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं उसका। पहले ऐसा था, अब हो सकता है ऐसा ना हो, बेहतर हो गई, एजुकेशन उनके अंदर आ गई। लेकिन ये है कि हम लोग उनके ड्रामों वगैरह में इन चीजों में पता चलता रहता है कि वो औरत जो है वो जब तक नहा न ले तो वो किचन में ना आए अपने शौहर के साथ मामला करते हुए। तो अल्लाह ताला ने जो बात बताई है वो ये है कि सिर्फ जिस्मानी जो रिलेशनशिप है उससे मना किया गया है। सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी चीज को पकड़ ही नहीं सकते, आप खाना ही नहीं बना सकते, आपको बिल्कुल माजूल कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हमारे सामने है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेटते थे। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेटते थे, आप हमसे प्यार करते थे। और जबकि हम हैज की हालत में होते थे, एक ही बिस्तर में लेटते थे, लाड करते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हैज की हालत में ही हमारे बर्तन में खाना खाते थे, आप हमारे गिलास में पानी पीते थे, और मैं गिलास के जिस कोने पर होंठ रखकर मैं पानी पीती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह होंठ रखकर पानी पीते थे। जो हड्डी मैं चूसती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि गोश्त बहुत पसंद था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हड्डी को चूसते थे। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि मैंने भी अपने बचपन में देखा, अपनी मदर को देखा
کہ ان کے چند مخصوص جوڑے ہوتے تھے، 2-3 جوڑے ہوتے تھے جو ان دنوں میں پہنتے تھے، اور دلہن کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ دلہن کو نیا کپڑا اس حالت میں نہ پہنایا جائے کہ بھئی وہ گندا ہو جائے گا. اس طرح کی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ اگر خاتون کے کپڑے کو سٹین لگ جائے تو وہ دھو لے، بس اتنا سا دھو لے، یا پھر اگر وہ خشک ہو گیا تو اس کو کھرچ لے اور کھرچ کے وہ نماز پڑھ لے. تو ہمارا دین جو ہے نا وہ بہت اچھا آسان دین ہے، لیکن ہم لوگ خود اس کے اندر جو ہے نا وہ سختیاں پیدا کر دیتے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل نے سختیاں اپنے لیے پیدا کی اور اپنے لیے دین کو مشکل کیا. اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے زیادہ سوال نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے کہا گیا کہ نبی سے زیادہ سوال نہ کرو، تم زیادہ سوال کر کے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈالو. جو دیتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول اس کو لے لو، جو جس پہ بات نہیں کرتا اس کو چھوڑ دو. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آنا، ایسے نماز نہیں ہوگی، ایسے وضو نہیں ہوگا، یہ ہوگا، یہ مائنر چیزیں ہیں. بڑی چیزیں آپ کے لیے یہی ہے کہ اپنے اللہ سے محبت کریں اور اللہ کے نبی سے محبت کریں اور سوسائٹی کے لوگوں کا حق ادا کریں. دیٹس آل. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ہم چھوٹی چھوٹی بات میں، میرا تو وضو نہیں ہوا، میں نے تو اچھی طرح کلی نہیں کی، میں نے تو ہاتھ ہی نہیں دھوئے تھے، میں نے تو کھانا کھا لیا تھا. یہ ساری باتیں مائنر ہیں. ان پر فوکس کرنے کی بجائے تم بڑے کاموں پر فوکس کرو، تم عظیم کاموں پر فوکس کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ عورتوں سے اس معاملے میں حیض کے دنوں میں وہ جو پینیٹریشن ہے اس کو منع کیا ہے. باقی یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کھائیں پیئیں، لاڈ کریں، ہنسی مذاق کریں، جو بھی ہے وہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمیں اگر حیض ہوتا تو ہم کپڑا باندھ لیتے اور پھر اللہ کے نبی ہمیں بلاتے تو ہم ان کے ساتھ لیٹ جاتے. ازواج مطہرات کے ذریعے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی ہم تک منتقل ہوئی ہے اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ کوئی نفرت والا کام نہیں ہے کہ حیض ہو گیا تو عورت قابل نفرت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی جو پیدائش ہے اس کے معاملے میں یہ سلسلہ رکھا ہے. تو ان دنوں میں تم بیویوں سے علیحدہ رہو. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اپوزٹ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو اس حالت میں بھی بیویوں کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتے ہیں. وہ تو بڑے گناہ کی بات ہے، بہت زیادہ گناہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے ایک آیت آ رہی ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، ان میں آؤ جس آن بان شان سے آؤ، لیکن حیض کے دنوں میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تقربوہن حتی یطہرن، بیویوں کے قریب بھی نہ آؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. یعنی ان کے پیریڈز جو ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں تب تک تم عورتوں کے قریب بھی نہ آؤ. فَإِن تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائیں، وہ پاک ہو جائیں، جسمانی پاکیزگی بھی کر لیں، نہا دھو لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہانا ضروری نہیں، کچھ کہتے ہیں نہانا ضروری. آپ کے لیے جو آسانی ہے وہ آپ کیجیے. تو جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بیویوں کے پاس اس طریقے سے آؤ جیسے اللہ تم کو حکم دیتا ہے. بیویوں کے پاس اس طریقے سے آؤ، اس طرف سے آؤ جیسے وہ حکم دیتا ہے. کتنے شرمیلے انداز میں اللہ نے اس کو بیان کیا. لوگ کہتے ہیں نا جد لو اللہ میاں نے اگر آدم اور حوا کو سیکسول کام سے منع کیا تھا تو پھر اللہ نے کھول کے کیوں نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ انتہائی بیان کرنے کا، ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر شرمیلے انداز میں بیان کرنے کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مطلب اس طریقے سے نہیں بیان کرتے کہ انسان کو حیا ہے. اللہ کو شرم کے لہجے میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. چنانچہ کا فاتوہن من حیث امرکم اللہ، بیویوں کے پاس اس طرف سے آؤ جس طرف سے اللہ نے حکم دیا. کیا مطلب ہے؟ بیوی کے ساتھ بھی آپ اینل سیکس نہیں کر سکتے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیویوں کے
تو ہر طرح کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے. لیکن اس آیت کا مطلب یہ ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب تمہاری بیویاں پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ وہاں سے جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا. یعنی وہ طریقہ جو اللہ نے بتایا وہ ایک نیچرل طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی کا انتظام کیا، وہ پاکیزہ حصہ ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بھی نہیں، خواتین کے ساتھ بھی نہیں، آپ اینل سیکس کوشچن آنسر میں کوئی اس کا ترجمہ کر دے تاکہ سب کو پتہ چل جائے. تو تم جو ہے نا وہ ان چیزوں سے، اورل سیکس، اینل سیکس، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے، توابین کا مطلب ہے توبہ کرنے والے، اور متطہرین کا مطلب ہے جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچرل طریقہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا وہی اصل طریقہ ہے. اس میں صفائی ہے، اس میں پاکیزگی ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں. اور پھر جو ہماری ذہنی طور پہ وہ جو معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہا دھو کر جسمانی اور ذہنی پاکیزگی دونوں حاصل کرو. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں. فاتوا حرثکم ان شئتم، تو پوری بے تکلفی کے ساتھ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، سکون حاصل کرو. اور وقدموا لانفسکم، اور اس ریلیشن شپ کے ذریعے اپنی اولاد کے سلسلے کو آگے بڑھاؤ. ٹھیک ہے، اس تعلق سے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ جو ایمان کے ساتھ رہیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ احکامات ہیں، بہت زیادہ پیار ہے، بہت زیادہ انعام ہے. جو اللہ کی راہ میں پاکیزگی اختیار کرے گا اور عمل کرے گا اس کے لیے خدا کی رحمتیں بہت زیادہ ہوں گی. ٹھیک ہے جی. آج اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. جزاک اللہ خیر. آج ہم نے تھوڑا زیادہ پڑھ لیا. اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کائنڈلی آپ پوچھیں. باجی سب سے پہلے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آج ہم نے کافی ٹاپک پڑھے ہیں نا، تو ایک آپ کی جو ویڈیو آتی ہے فیس بک پہ تو اس پہ بھی ٹاپک لکھے ہوتے ہیں. جو میں نوٹ کر رہی ہوں اس میں علیحدہ سے وہی ٹاپک بس لکھوں یا خود سے بھی کوئی لکھ سکتی ہوں جیسے آج ہم نے زیادہ پڑھے ہیں نا؟ ہاں بالکل لکھ سکتے. ہم نے کون سے ایسے، لیکن آج تو ہم نے پڑھا ہے انفاق کے بارے میں، جنسز کے ہاں جی، بارے سب میں، سے پہلے پڑھا تھا اللہ کی راہ میں خواتین کے نکاح کے بارے میں. جی، شراب اور جوا. جی فیس اس کے بک پہ بارے میں جو ہمارے عظیم صاحب ہیں ان کو میں بتا دیتی ہوں تو وہ اس پہ لکھ دیتے ہیں. تو ہاں جی زوم ٹھیک کی ہے. ریکارڈنگ میں بھی لکھ دیں گے، جو کہ یوٹیوب پہ بھی آ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور فیس بک پہ بھی وہ لکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ماشاء اللہ. جی. اور یہ جیسے ایک یہ حیض اور مباشرت ایک یہ ٹاپک بنا لے. حیض کا ہم نے لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہے حیض کا میں نے لکھوایا ہے. ٹھیک ہے جی. سوالوں کے جواب، کوئی سوال آپ کا؟ ہاں جی باجی، یہ جو انفاق تھا یہ زکوٰۃ سے یعنی کہ علاوہ تھا نا، زائد تھا نا، یعنی کہ زکوٰۃ کے ظاہر جب حضور سے کہا گیا قل العفو، کہ جو بچ جائے، جو زکوٰۃ ہے وہ تو 2.5% ہے نا، وہ تو متعین ہے کہ اتنی آپ نے دینی ہے. لیکن اگر جیسے ہنگامی صورتحال ہے، یہاں اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ جہاد کے موقع پر تم کیا خرچ کرو، تو ایمرجنسی کی صورتحال کوئی بھی ہو، وہاں پر اللہ کہتا ہے کہ آپ کی ضرورت سے جو بچ جائے وہ ایمرجنسی میں تم خرچ کر سکتے ہو.
عام دنوں کے اندر تو خدا تم کو صرف زکوٰۃ کا کہتا ہے، اپنی خوشی کے ساتھ تم جتنا بھی کرو، لیکن جب جہاد اور ایمرجنسی کی صورتحال ہو تو زیادہ سے زیادہ انفاق کرو۔ جی سمینہ جی، آپ کچھ پوچھنا چاہتی جی ہیں؟ جی السلام علیکم جی. اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مشرک سے تو شادی جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، لیکن کیا اہل کتاب سے شادی جائز ہے جی میں نے ابھی یہ بتایا کہ اہل ہونے سے کتاب سے، پہلے؟ اہل کتاب کی عورتوں سے جائز ہے، مردوں سے نہیں جائز۔ جی اچھا جی ٹھیک ہے. اہل کتاب کی عورتوں سے جائز ہے، کیونکہ وہ عورتیں نکاح کر کے تمہارے ماحول میں آئیں گی، تمہارے اثر میں آئیں گی، اور وہ توحید کا ماحول ان کو ملے گا، تو امید ہے کہ تمہارے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ لیکن مردوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ مرد جب مومنہ عورتوں سے نکاح کریں گے تو وہ ان کو لے کر ایسے ماحول میں جائیں گے جو آلریڈی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، اور اس میں ایمان کا ماحول نہیں پایا جاتا۔ تو اللہ جی تعالیٰ نے اہل کتاب خواتین سے نکاح کے لیے کہا ہے کہ وہ ان سے شادی کر سکتی ہیں۔ جی صحیح ہے، اور وہ مرد مسلمان جو نہ ہے وہ بھی ہوں، ایمان لائیں مسلمان گے، نہ بھی آئیں، جی چاہے وہ مرد مسلمان جو نہ بھی ہوں، بعد میں چاہے اسلام دیکھیے نہ بھی لائیں. ایک بات کو کلیئر سن لیجئے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کون ہے؟ جوز اینڈ کرسچنز ہیں، جی وہی ہے نا اہل کتاب۔ جی تو جی جی ان کے اوپر بھی تو خدا کا دین وہی نازل ہو چکا جو ہم پہ ہوا۔ جی تو اللہ جی تعالیٰ نے کہا کہ ان کی عورتیں کچھ معاملات کو جانیں گی، جانتی ہوں گی، نماز روزے سے واقف ہوں گی، اسلامی ماحول سے۔ تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر کے اپنے پاس لے کر آؤ، لیکن ان کے مرد نہیں نکاح کر سکتے ہماری عورتوں سے۔ تو وہ یعنی کہ یہ اہل کتاب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے دین کا سب پتہ ہے، لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ تو لہٰذا تم اپنے اسلامی ماحول میں اہل کتاب عورتوں کو لے کر آؤ، لیکن ان کے مردوں سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ مسلمان نہ ہو۔ تو یہی وجہ ہے جی کہ ہماری بیٹیاں جب باہر کے ملکوں میں جا کے شادیاں کرتی ہیں تو وہ پہلے اس لڑکے سے کہتی ہیں کہ تم ایمان قبول کرو، اور پھر بعد میں جب وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہے وہ پتہ نہیں کامیاب شادی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے جس نظریات میں زندگی گزاری ہوتی ہے، جو کانسیپٹ آپ کا ہوتا ہے جس ماحول میں، تو وہ ظاہر ہے ہمارے ذہنوں پہ کافی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہمارا اور ان کا ماحول کافی فرق ہے۔ جی جی بہت شکریہ، تھینک یو. جی کلیئر؟ جی کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اچھا میں یہ بات آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جب ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، تو جب ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں کی اسپیشلی، تو ہم ان کو بیسک چیزیں نہیں بتاتے، نکاح کی بیسک چیزیں نہیں بتاتے، شادی کی بیسک چیزیں نہیں بتاتے، حالانکہ یہ بتانی چاہیے۔ کیسے نہانا ہے، کیسے اس کے بعد آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں، اور کس معاملے میں، یعنی آپ کو، میرا نہیں خیال کہ موسٹلی ہماری خواتین کو یہ پتا ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ شوہر کے ساتھ ہر طرح کا ریلیشن شپ جائز ہے، تو ان کو یہ نہیں پتا۔ ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے آپ کو کہ کیا پاکیزگی کے معاملات ہیں، کیا کتنی حد تک خاتون جا سکتی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی گائیڈ کریں اور اپنی خواتین کو بھی شادی سے پہلے ضرور گائیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ انہی معاملات کے اندر پھر بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ کون سے طریقے سے میاں بیوی کا ریلیشن شپ بنتا ہے اور کیا کیا چیز اس میں بند ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی میں نے ایک یہ میرے ذہن میں آیا تھا جب آپ نے آیت نمبر 220 پڑھائی ہے نا، اسی میں آپ نے پڑھایا فی الدنیا والآخرۃ یسألونک عن الیتیم والیتامی قل اصلاح لہم خیر، اس میں آپ نے پڑھایا وَإِن تَخَالَطُوهُمْ جو فَإِخْوَانُكُمْ والا جو ہے سارا مضمون تھا، اس میں آپ نے
کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. شادیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب فرض نہیں کیا بلکہ حکم نہیں دیا، حکم نہیں دیا، آپ نے یہ بات کہی تھی کہ حکم نہیں دیا بلکہ صرف انہیں اجازت دی ہے. تو لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ آیت تحدید تو نہیں ہے. میں نے اس کو تو نہیں کہا آپ نے اس میں بتایا نا کہ فاطمہ، میں نے اللہ نام تعالیٰ لیا ہے کہ سورہ نساء کے اندر ہے. آپ لوگ آدھی بات سنتے ہیں، آدھی بات نہ سن کے جی پھر جی فتوے یہ دینا شروع کر دیتے ہیں. میں نے جو بات کہی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نہیں تعالیٰ نے وہ سورہ نساء کے اندر ہے آیت تحدید، یہاں پہ نہیں ہے. جی جی جزاک اللہ. اور یہاں پر جو ذکر ہے وہ میں یہ ہے اصل میں اپنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے گا. اس میں تو ہم نے 4 شادیوں کا ذکر ہی نہیں پڑا. یتیموں کے حقوق کے اصل بارے میں میں مجھے بھی جی میں نے بھی اپنے آپ کو کریکٹ کرنا تھا، اس لیے مجھے آپ نے بتا دیے، جزاک اللہ. مجھے اصل میں یہ تھا کہ یہاں تو نہیں آئی یہ نا، جب ہم تو آپ لوگوں نے کا طریقہ جو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک موضوع زیر بحث آیا ہے تو ہم اس کے متعلق چیزوں پر بھی بات کرتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ طلاق کا ذکر آیا، نکاح کا ذکر آیا، تو اس میں نے سورہ نساء کی یتیموں کے حقوق کا ذکر آیا تو میں نے سورہ نساء کی اس آیت کو کوٹ کیا، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت تحدید ہے کہ ایک مسلمان 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا، چاہے وہ یتیموں کے معاملے میں کوئی فلاحی کی بات ہو. تو کائنڈلی میری بات کو غور سے سنا کریں، اور آپ کے سوال میں یہ چیز نہیں نظر آنی چاہیے کہ میں نے آپ کو اس چیز میں، آپ خود کو تحقیق کرتے ہیں سننے میں اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اس میں یہ چیز تو نہیں. تو کائنڈلی بی کیئرفل اور دھیان سے بات کو سنا کریں. جی جی جزاک اللہ. مجھے خود ہی غلطی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے کنفرم کرنے کے لیے کیا. جزاک اللہ. کوئی اور سوال ہے کہ جی ہم اپنی دعا کر لیں؟ جی دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي بصرنا وفي اذننا نورا. اللهم اجعل لنا نورا. اللہ رحمان رحیم پروردگار، صد شکر تیرا کہ تو نے چند لمحے اور عطا کیے اپنے دین کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ معاف فرما دے اور ہمیں صحیح دین کی طرف رہنمائی فرما. یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنا رنگ دے. یا اللہ وہ رنگ دے دے جو تجھ کو پسند ہے. یا اللہ جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں عطا فرما، جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک بڑے کرائسس کی طرف یہ دنیا بڑھ رہی ہے. فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی ہے، یا اللہ اس کو امن میں بدل دے. یا اللہ اس جنگ کو امن میں بدل دے. یا اللہ وہاں بہت سارے بچے دونوں طرف یتیم ہو رہے ہیں، مریض ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. میرے مولا ان کے پاس پانی بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. یا اللہ اس دنیا والوں پہ امن ڈال دے. یا اللہ ان دنیا والوں پر امن و سکون ڈال دے. یا اللہ ہمارے اندر لڑائی جھگڑا، نفرت، حسد، بغض، یا اللہ اس کو دور کر کے محبت میں بدل دے. یا اللہ ہم تیرے بندوں کے کام آنے والے بنے. یا اللہ تیرے بندوں سے محبت کرنے والے بنے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ تو ہم ہم تجھ سے راضی رہیں.
یا اللہ میرے ماں باپ جو میری تربیت کا باعث بنے، مجھے علم سکھایا، مجھے علم کی اپرچونٹیز دی، یا اللہ میرے ہر عمل کو میرے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ میری بہنوں، میرے رشتہ داروں، میرے کزنز، میری چچا مامی خالہ، دادی نانی، دادا نانی، دور تک یا اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہر وقت صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی رہے، ہم تجھ سے راضی رہیں. یا اللہ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما. یا اللہ کمزوری کو کر دے، آمین سماعت کو بڑھا دے، زبان کی روانی کو بڑھا دے، ہر گرا ہر شگاف کو بڑھا دے. یا اللہ اپنے دین میں کچھ بھی آئے اپنے دین پر قائم و دائم رہنے والا بنا دے. یا اللہ ایسے بہترین اعمال کرنے والا بنا دے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر فخر ہو. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. آمین آمین ٹھیک ہے جی. آمین جزاک اللہ.